बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मौजू एक अहम सवाल है और वो ये कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुजर इब्न अदी रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का हुक्म क्यों दिया, हकीकत क्या है और मिर्ज़ा मुनाफिक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए कुतुब हदीस में किस दजल से काम लेता है। दीन और हक़ाइक़ से बेखबर बहुत से ABC हज़रात इस वहम और ज़ाम में मुब्तला है कि मिर्ज़ा एक मुहक़्क़िक़ सुन्नी आदमी है। हालांकि हकीकत यह है कि मिर्ज़ा सिर्फ़ एक तक़ियबाज़ सड़ा हुआ रब्ज़ी मुनाफिक है जो हज़रत साहब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ख़ुसूसन सय्यदना हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ और दुश्मनी में जल बुन चुका है। ये ख़ुद भी दब अल्फाज में इसका इक़रार और एतराफ़ करता है कि ये शिया है। चुनांचे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके वालिद सय्यदना हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु कहकर ये क्या कहता है, ज़रा आप भी सुन ले। मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हम तो ज़ाहिर रिस्पेक्ट ही करेंगे उसकी वजह से कि अली की शिया वो होते हैं जो मुखालफिन के लिए भी दुआ करते हैं। ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत ने तो ख़ुद को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शिया कहते हैं, क्योंकि ये राफ़िज़ की इस्तिलाह है न कि अहले सुन्नत की, और न ही हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना मुखालिफ समझते हैं। ये अलग बात है कि इनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से जो इख्तिलाफ़ था या लड़ाई हुई, अहले सुन्नत भी यही कहते हैं कि इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इज्तिहादी ख़ता हुई, मगर अहले सुन्नत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने मुखालिफ कभी नहीं समझते, क्योंकि ये भी रवाफ़िज़ ही के दिलों का मरज़ है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके वालिद सय्यदना हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हुमा दुआ के तौर पर नहीं कहता, बल्कि अपनी मुनाफ़िक़त पर पर्दा डालने के लिए कहता है। क्योंकि अगर ये हज़रात इस मुनाफिक के नज़दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुस्तहिक़ है तो इनकी बुराई क्यों बयान करता है, और बुराई ही नहीं उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर बदनाम करने के लिए कुतुब हदीस में तहरीफ़ करता है। चुनांचे हज़रत हुजर इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के लिए कुतुब हदीस का हवाला देते हुए ये कहता है, आपको हदीस समझ आएगी जो मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, और शुएब आरनौत जो मुस्नद इमाम अहमद की तहकीम करने वाले हैं उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। बड़ी डिटेल हदीस है, उसमें आता है कि स्क्रीन पर हदीस की किताबों का हवाला दिखाते हुए इसके इस अंदाज़ कलाम से मालूम होता है कि आगे जो कुछ ये बयान करेगा वो इन कुतुब हदीस में मज़कूर है और ये लोगों को यही बावर करा रहा है। मगर हकीकत क्या है, पहले आप इसके अल्फाज सुने और उसके बाद उस पर तफसीर देखें। हज़रत मुआविया अपने दौर में हज़रत आयशा से मिलने के लिए आए। सैयदा आयशा ने कहा कि ए मुआविया, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता जो कुछ तूने हुजर इब्न अदी और उनके साथियों के साथ किया। हुजर इब्न अदी शियाने अली में से थे, शुरू के मुसलमानों में से थे। उनको हज़रत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया। सय्यदना हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन के लिए और उनको बदनाम करके लोगों की नज़रों से गिराने के लिए इस मुनाफिक ने हदीस की इतनी बड़ी किताबों पर कैसी झूठ बोल दिया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए मुआविया, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता। हालांकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हदीस की दोनों किताबों में अल्लाह का नाम नहीं है, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं फरमाया कि तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता, बल्कि अपनी तरफ से धमकी दी। मगर ये ज़ालिम अपने सामने बैठे हुए लोगों को यही समझा रहा है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था। हालांकि मुस्नद अहमद की हदीस में आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में ये जुमला भी है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, फ़दईना व इय्याहुम हत्ता नल्क़ा रब्बना अज़्ज़ व जल, कि अम्मा जान हमें अपने हाल पर छोड़ दो यहाँ तक कि हम अल्लाह जल्ल शअनहू से मुलाकात कर ले, इन्हें उसके सामने अपना मुक़द्दमा पेश करेंगे। तो गोया हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद को हक़ पर समझ रहे थे, इसलिए तो ये बात कह रहे थे। तो क्या जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता वो ऐसी बात कहता है। और रहा ये कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुजर इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों कत्ल करवाया, वो इंशाअल्लाह आपको बाद में बता देंगे, लेकिन पहले आप इसकी बात सुने कि ये आगे क्या कहता है। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदरिल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्न अदी का, वो 13 हदीसें आप पढ़ें,
آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ مجلس اعضاء میں تو لوگ ویسے بھی مگرمچھ کے آنسو بہا دیتے ہیں، یہاں کوئی حقیقت نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قتل کروایا، پہلے اس کے وجہ اور سبب تو معلوم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامت ہی یہ بتائی ہے، اذا حدث کذبا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ان بغیرتوں کو کسی پر جھوٹی تہمت باندھتے ہوئے خدا کا خوف بھی مانع نہیں ہوتا، وہ بھی احادیث کی کتابوں میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، جو ان عجمی منافقین کا اصل ہدف ہے، اور ایسے پرسکون لہجے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ بے خبر آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پوری ایمانداری سے بات نقل کرتے ہیں، جبکہ یہ منافقین نام تو اہل سنت کی کتابوں کا لیتے ہیں اور غلاظت اپنی اگلتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا، اور یہ ان کا حق بھی تھا، لیکن اگر بات اس حد تک ہوتی تو ان کے قتل کی نوبت ہی کبھی نہ آتی۔ مگر افسوس کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق امیر المؤمنین بنے، پھر بھی آرام سے نہ بیٹھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہے، اور اعلیٰ اعلان مسجد میں برسر ممبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنروں پر کنکریاں مارتے تھے، جس سے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ مل گیا اور وہ بھی مارنے لگے۔ تو زیاد نے اس خوف سے کہ دوبارہ فتنہ پیدا نہ ہو، خود کارروائی کرنے کے بجائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حالات سے خبردار کیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو حکم دیا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ جب حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اور ساتھ ہی کہا، امیر المؤمنین تو میں خود ہوں، نہ تو تجھے معاف کروں گا اور نہیں تجھ سے معافی مانگوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کو زندہ چھوڑتے تو پھر صفین کا میدان دوبارہ گرم ہو جاتا اور ہزاروں مسلمان قتل ہو جاتے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ خود قرآن اور حدیث کے مطابق بھی تھا، کیونکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہیں اور زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں تو ان کی سزا یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب تمہارا ایک حاکم پر اتفاق ہو چکا ہو اور کوئی آدمی تمہاری لاٹھی یعنی قوت کو توڑنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ مگر پھر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ لوگوں سے مشورہ لیا۔ اکثریت نے قتل کی آوازیں بلند کی، مگر عبداللہ ابن زید نے سفارش کی تو سب لوگ منتشر ہو گئے۔ پھر جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ زیاد نے 2 مرتبہ آدمی بیچ کر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو بلایا بھی تھا کہ شاید بات چیت کے ذریعہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، مگر جب 2 بار بلانے پر بھی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نہیں آئے تو زیاد نے 3ری مرتبہ آدمی بیچ کر یہ سمجھایا کہ جن باتوں کی وجہ سے پہلے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ان کے پیچھے پڑنے سے باز رہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک خیرخواہانہ نصیحت تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حاکم نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ سے کی، مگر جب وہ باز نہ آئے تو زیاد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا، جنہوں نے بالآخر مجبور ہو کر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حکم قرآن اور حدیث کے آئین مطابق تھا تو اس منافق کی یہ بات کیسے درست ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ظلماً قتل کروایا تھا؟ اور اس منافق کا یہ کہنا کہ ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و ستم کرتے تھے، مستد احمد اور مستدرک حاکم کی کسی حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں، جبکہ سامنے کتاب یہی دکھا رہا ہے، جس سے عام لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی بنیاد صرف مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت ہے جو بنو امیہ کے بغض و نفرت سے بری ہے، اور جس میں تاریخ کے رت و یابس جمع کر کے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کیا گیا ہے، اور جسے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے دلائل کے میدان میں خاک میں ملا دیا،
اور اگر تاریخ ہی کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و ستم کرتے تھے، تو تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لعن طعن دونوں طرف سے ہوتا تھا۔ اسکرین پر آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نہیں ہوئی، تو پھر عجمی منافقین صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت کے علماء اس لیے ان باتوں کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی عظیم شخصیت ہے، محمد ابن ابی بکر جیسے ادنا صحابی کی اہمیت بھی کسی مسلمان کے دل میں کم نہ ہو، مگر منافقین نے علماء اہل سنت کی اس حکیمانہ خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور سنی عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ منافق تو انہیں شیعہ بنانے پر تلا ہوا ہے جو قرآن مجید جیسی محفوظ کتاب الہی میں تحریف کے قائل ہے، جو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جیسے افضل البشر بعد الانبیاء صحابہ کو کافر مرتد کہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بدا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، بعد میں اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ چیز اللہ جل شانہ پر ظاہر اور منکشف ہو جاتی ہے۔ اصول کافی میں اس کی ایک مثال لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابو محمد کے بارے میں ابو جعفر کے بعد ان باتوں کا علم ہوا جن کا پہلے علم نہیں تھا، جیسے کہ اسماعیل کے بعد موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے بارے میں ان باتوں کا علم ہوا جو پہلے نہیں تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی موسیٰ کاظم اور اسماعیل رحمہ اللہ، یہ دونوں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ غلط عقیدہ ان کے نزدیک کتنا اہم ہے۔ اصول کافی کا مصنف امام محمد باقر رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے عن احدہما علیہم السلام، کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک سے منقول ہے، یعنی متعین طور پر معلوم بھی نہیں کہ ان میں سے کس نے کہا ہے، لیکن اپنے اس گندہ عقیدوں کو ان کی ذمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے قالا، کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک نے کہا ما عبد اللہ بشیء مثل البدا، کہ بدا کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی چیز کے ذریعہ نہیں ہوئی۔ یہ منافق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی برائیاں تو بیان کرتا ہے مگر شیعوں کے یہ گندے عقیدے بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اصل مقصد ہی یہی ہے، یعنی سنی عوام کو شیعہ بنانا۔ اگر یہ عقائد بیان کرے گا تو مسلمانوں کے دل میں شیعت کی نفرت کیسے ختم ہوگی، جبکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے شیعہ کی نفرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ختم ہو جائے۔ خیر آگے سنو یہ اور کیا کہتا ہے، اور حدیث کی معتبر و مستند کتابوں میں کیسے جھوٹ بولتا ہے اور کس دجل و فریب سے کام لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے، اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں، اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یقین جانو کہ یہ تمام بکواسات اس منافق کی اپنی ہے۔ میں نے مستدرک حاکم کے اس باب کی ایک حدیث کو بار بار پڑھا، ان باتوں میں سے ایک بھی موجود نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی اور ان لوگوں نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ نہ تو کسی حدیث میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت کا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ساری زندگی حضرت علی سے عشق کیا ہے اور اب موت کے خوف سے ان پر لعنت کر دوں، بلکہ حدیث میں یہ مذکور ہے کہ جب قاتل تلوار لے کر ان کی طرف بڑھا تو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو قاتل نے کہا حجر کیا تیرے خیال نہیں تھا کہ تو موت سے نہیں ڈرتا تاکہ ہم تجھے چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا کہ میں موت سے کیوں نہ ڈروں جب کہ قبر کھودی ہوئی، کفن پہلا ہوا اور نہ تلوار ننگی دیکھ رہا ہوں۔ نہ ہی کسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جلدی پڑھی، نہ ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ میں جلدی نماز اس لیے پڑھی تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے آہستہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تمام بکواسات صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کے لیے کرتا ہے، ورنہ حدیث میں سے ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں۔ یہ بھی حدیث میں جھوٹ اور اس کی اپنی بکواس ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں قیامت کے دن پولیس رات پر حضرت معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ انہوں نے نہیں کہا،
لیکن یہ منافق اور ان کی بغض و حسد میں سڑا ہوا یہ رابضی ایسا ایکٹنگ کرتا ہے کہ گویا حضرت حجر نہیں بلکہ یہ بدبخت خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ وہاں صرف اتنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا فإنی مخاصم، کہ میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا تغسلوا عنی دمن، نہ تو مجھ سے خود خون دو، اور نہ ولا تطلقوا عنی قیدا، اور نہ میری بیڑیوں کو لو، وادفنونی فی ثیابی، اور مجھے اپنی انہی کپڑوں میں پہ دفن کر دو۔ فإنا نلتقی غدا بالجادۃ، کہ ہم کل یعنی قیامت کے دن اپنے اپنے نظریات پر ملیں گے۔ لیکن یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں معاویہ کو پوری صراط پر گریبان سے پکڑوں گا۔ یہ اس منافق کی اپنی بغیرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کے لیے ہاتھ کے اشارے سے یوں ظاہر کرتا ہے کہ وہ حضرت حجر ابن عدی نہیں بلکہ یہ بدبخت خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے قتل کروایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علانیہ مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی حکومت کے خلاف بھڑکا رہے تھے، جس سے دوبارہ فتنہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، پھر جس میں ہزاروں مسلمان پھر قتل ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا۔ اس لیے اس منافق کا یہ کہنا بھی بالکل صاف جھوٹ اور دجل و فریب ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو صرف اس لیے قتل کروایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹر تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، یہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان ان کے جال میں پھنسے ہوئے ان کے لیے بھی ہدایت کا راستہ کھول دے، اور باقی مسلمانوں کو ان کی شر فتنے اور فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ منافقین کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، مگر ان جھوٹی باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے باحوال باز کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے کتابوں میں حوالے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور میری ذاتی مسائل کے علاوہ مدرسہ کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ہفتہ میں ایک ہی ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اس لیے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حزب العون کے باقی اعتراضات کے جوابات کے لیے آئندہ جمعہ تک انتظار فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھ کے جزاکم اللہ خیرہ۔